शाहनामा इस्लाम। उसी के नाम से आगाज है इस शाहनामे का, हमेशा जिसके दर पे सर झुका रहता है खामे का, हमेशा जिसके दर पे सर झुका रहता है खामे का। उसी के नूर से पुर नूर है शम्सो कमर तारे, वही साबित है जिसके गिर्द फिरते हैं ये सैयारे, वही साबित है जिसके गिर्द फिरते हैं ये सैयारे। किया फिरदौसिये मरहूम ने ईरान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा, तकाबुल का करूं दावा ये ताकत है कहाँ मेरी, तखय्युल मेरा नाकिस ना मुकम्मल है ज़बां मेरी, ज़बाने पहलवी की हम ज़बानी हो नहीं सकती, अभी उर्दू में पैदा वो रवानी हो नहीं सकती। आज तीसरा रोज़ा है और रमज़ानुल मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम शाहनामा इस्लाम के साथ खलीलुल्लाह फारूकी एक बार फिर आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है। शाहनामा इस्लाम उर्दू अदब के दामन में एक ऐसे सतरंगे हीरे की तरह जगमगा रहा है कि जिसकी किरणें, जिसकी शुआएं और जिसके रंग दामन उर्दू को वसत दे रहे हैं। इस दामन में सलमा सितारे टांक रहे हैं, इसके हुस्न और खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। अबुल असर हफीज जालंधरी ने यह नज्म किस कैफियत में लिखी, दिल की क्या हालत थी, तसव्वुर अर्श पर था, जहन किस कैफियत में था। यह कमाल नज्म है। इसमें सबसे बड़ी खूबी यह है कि और जिन लोगों ने भी दुनिया की किसी भी जबान में जंगों के किस्से लिखे हैं, चाहे वो कौरव पांडवों की जंग का अहवाल हो, चाहे वो फिरदौसी का शाहनामा हो, या फिर अंग्रेजी जबान में अपने जोर आजमाओं का तस्करा हो, हर जगह झूठ, हर जगह गुलू, हर जगह हकीकत से फरार मौजूद है। जब आप तारीख के तालिब इल्म बनकर, जब आप मंतिक की रूह से इन वाकयात को परखते हैं, इन किरदारों का जायजा लेते हैं, तब आपको पता चलता है कि इनमें से ज्यादातर की कैफियत यह है कि ख्वाब था जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था। मगर अबुल असर हफीज जालंधरी का कमाल यह है कि उन्होंने कुरान और हदीस और तारीख़ इस्लाम की रोशनी में और अस्मा और रिजाल के इल्म को पेश नज़र रखते हुए जितने वाकयात शाहनामा इस्लाम में नज़्म किए हैं, हज़रत आदम की तख्लीक से लेकर और ग़ज़वा अहज़ाब तक, इनमें से कोई वाकया, कोई मंजरनामा, कोई किरदार, कोई दास्तान ऐसी नहीं है कि जिसमें हकीकत, सरासर हकीकत ना हो। कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि शाहनामा इस्लाम में कहीं किस्ब है, कहीं गुलू है, कहीं दरोगोई है, कहीं हकायक को मस्ख किया गया है या अपने असलाफ को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। आज शाहनामा इस्लाम के जिस मोड़ से हम गुजरेंगे उस पर हफीज जालंधरी को दाद देने को जी चाहता है, इसलिए कि सरकार दो आलम की पैदाइश से कबल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर काबा से और उसके बाद फिर शहर पोम्पेई की तबाही तक जो कुछ उस वक्त दुनिया का मंजरनामा था, हिंदुस्तान में, चीन में, ईरान में, यूरोप में, एक एक मुल्क का मंजरनामा मुख्तसरन और नहायत सादगी, खूबी और असर पजीरी के साथ हफीज जालंधरी ने शाहनामे में बयान किया और उसके बाद फिर सरकार दो आलम की पैदाइश का वो खूबसूरत मंजर खींच कर रख दिया है
اور وہ جذباتیت اس میں موجود ہے کہ آنکھ اشک بہائے بغیر اور دل روئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کل ہم شاہنامہ اسلام کے اس موڑ پر تھے کہ جہاں چشم فلک ایک حیرت انگیز نظارہ دیکھ رہی تھی، زمین عالم سکتے میں تھی، فرشتے انگشت بدنداں تھے کہ ایک باپ اپنے سگے بیٹے کو، اپنے چہیتے بیٹے کو، جس کو برسوں بعد دیکھا تھا، ایک خواب کی بنیاد پر جس میں اس کے خالق نے اس کو حکم دیا تھا کہ اپنے اس بیٹے کو ذبح کر دو، اس خواب کی بنیاد پر حقیقتاً بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑا۔ اور اس بیٹے کی عظمت دیکھیے، اس کی شان دیکھیے، اللہ اللہ، کہ اس نے کہا بابا جان اگر یہ اللہ کا حکم ہے اور آپ کا خواب سچا ہے تو فبہا میں حاضر ہوں، بسم اللہ کیجئے، میرے ہاتھوں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا، مبادا میں تڑپ کے چھوٹ جاؤں، ہاتھ تھر رہا ہے، کوئی بھی ایسا امکان نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا ہاتھ رک جائے۔ یہ نظارہ دنیا میں کون دکھا سکتا ہے، کہاں دیکھا جا سکتا ہے؟ اور رحمت باری کو صرف اپنے پیارے بندوں کا امتحان مقصود تھا۔ ابھی حلقوم اسماعیل پر چھری چلنے بھی نہیں پائی تھی کہ آسمانوں سے دمبا اتار دیا گیا، اور قربانی کی رسم آج تک اسی عظیم شان قربانی کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ ہم پھر اسی میدان میں چلتے ہیں جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل موجود ہیں۔ یہ کیسا منظر ہے، یہ کیسا نظارہ ہے! پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پر رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، زمین سہمی پڑی تھی، آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ، پدر تھا مطمئن، بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار و جرت کا، اطاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی، جزا یہ ہے کہ جنت سے یہ دمبا آ گیا ہے بہر قربانی، ہمیشہ کے لیے اس خواب صادق کا ثمر لیجئے، اسی دمبے کو بیٹے کے عوض قربان کر دیجئے، مٹی قربانی انسان اسماعیل کے صدقے، حیات نو ملی ایمان کی تکمیل کے صدقے، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق پہ فرمایا ذبیح اللہ۔ کہا جبریل نے ہاں اے خدا کے محترم بندو، پھلو پھولو جہاں میں اے رضا کے آرزو مندو، یہ ارض پاک جس کے گرد پہرے ہیں چٹانوں کے، ازل سے جس کے آگے سر جھکے ہیں آسمانوں کے، یہ مٹی جس میں دن بھر آتشی کرنے نہاتی ہیں، ہوائیں جس کے ذرے ذرے کو سر پر بٹھاتی ہیں، یہ مٹی جس میں دن بھر آتشی کرنے نہاتی ہیں، ہوائیں جس کے ذرے ذرے کو سر پر اٹھاتی ہیں، یہی منبع ہے نور حق کی دریا بار موجوں کا، کہ مرکز ہے یہی ایک امت وسطیٰ کی فوجوں کا، یہی نافذ زمیں ہے اور یہی مرکز ہے عالم کا، مقدر ہے یہیں پر اجتماع اولاد آدم کا، طلوع مہر ظلمت پاش اسی مٹی سے ہونا ہے، یہی وہ ابر ہے دامان اسیاں جس کو دھونا ہے، عبادت کا نشہ قائم کرو اس ہو کی بستی میں، تم ہی اول گنے جاؤ شمار حق پرستی میں۔ بشارت پا کے دونوں پاک بندے ایک جگہ آئے جہاں جبریل نے کعبے کے نقشے ان کو سکھلائے، خلیل اللہ اس معبد کی دیواریں اٹھاتے تھے، ذبیح اللہ چونا اور پتھر دیتے جاتے تھے، کیا تیار ایک مدت میں کعبہ ان بزرگوں نے، خدا آگاہ و خوش اخلاق خوش باطن بزرگوں نے، وفور شوق میں ایک ایک سے آگے بڑھتے جاتا تھا، مرادیں مانگتا تھا اور دعائیں پڑھتا جاتا تھا، پتہ ان کو دیا جبریل ہی نے سنگ اسود کا، خلیل اللہ نے اس کو مقام رکن پر رکھا، مکمل ہو گئی تعمیر بیت اللہ کی ایک دن، بزرگوں کو مقدس کام سے فرصت ملی ایک دن، یہاں سے اٹھ کے پیغمبر فراز کوہ پر آیا، زبان وحی نے چاروں طرف اعلان فرمایا کہ اے لوگو یہاں حج و عبادت کے لیے آؤ، خلوص اور صدق نیت نظر دینے کے لیے لاؤ، یہی مرکز ہے سارے دہر میں ایمان والوں کا، جھکے گا سر یہیں پر آ کے اونچی شان والوں کا، یہیں اہل طواف اہل قیام اہل قعود آئیں، یہاں اہل رکوع آئیں، یہاں اہل سجود آئیں، کوئی پیدل چلے کوئی سوارے، ناقے لاغر کرے حج و عبادت پاک رکھیں، یہ خدا کا گھر، یہ گھر اللہ کا ہے اور وہی تم کو بلاتا ہے، ہمارا کام ہے تبلیغ، دیکھیں کون آتا ہے،
یہاں پر اولین احرام باندھا باپ بیٹے نے، عبودیت کا عہد تام باندھا باپ بیٹے نے، صدا لبیک کی گونجی پہاڑوں پر، چٹانوں پر، فرشتوں نے سنے نغمے زمیں کے، آسمانوں پر ادا کی رسم قربانی، کمال صدق نیت سے طواف خانہ کعبہ کیا جوش اطاعت سے، فرشتوں نے منائی عید آ کر اس بیاباں میں کہ پہلا حج اکبر تھا یہی تاریخ انسان میں۔ ادائے فرض کر کے باپ بیٹے سے ہوا رخصت، بجا لانی تھی ملک شام میں تبلیغ کی خدمت، مگر فرزند سے ہر سال آ کر مل بھی جاتے تھے، ادائے حج کی خاطر اس طرف ہر سال آتے تھے۔ پھر اس محنت کے بعد آرام سے سونے کا دن آیا، خلیل اللہ کے واصل بحق ہونے کا دن آیا۔ بالآخر جا بسے حضرت دیار جاویدانی میں، بقا ہے بس خدا کی ذات کو اس دار فانی میں۔ رسالت آج فرزندان ابراہیم نے پائی، خدا نے یہ امانت اب انہیں تفویض فرمائی۔ ذبی اللہ ہوئے مرسل عرب کے رہنے والوں پر، ذبی اللہ ہوئے مرسل عرب کے رہنے والوں پر، ہوئے معمور اہل شام پر اسحاق پیغمبر، خدا کے فضل سے ہستی ہوئی دلشاد دونوں کی، بڑی ہر دو ممالک میں بہت اولاد دونوں کی۔ ہوئے اسحاق کے فرزند اسرائیل پیغمبر، ملے فرزند انہیں 12 بفضل حضرت داور، انہی میں حضرت یوسف نے مرسل کا لقب پایا، خدا نے ان کو اہل مصر پر مبعوث فرمایا۔ یہ ایسے تذکرے ہیں جو زبانوں پر فسانہ ہے، برادر حضرت یوسف کے مشہور زمانہ ہے۔ یہودی قوم کا آغاز انہی 12 سے ہوتا ہے، یہودا ان کا جد، اسحاق پیغمبر کا پوتا ہے، مگر شیطان نے ان پر بھی دام شرک پھیلایا تو انبوہ کثیر اس قوم کا حق سے پلٹ آیا۔ یہ قوم اپنے کو خاصان خدا کی قوم کہتی تھی، مگر کرتوت ایسے تھے بہت ماتوب رہتی تھی۔ ہوئے اس قوم میں اکثر جلیل الشان پیغمبر، چلانا چاہتے تھے جو اسے حق و صداقت پر، یہودی جانے بوجھے راہ حق کو بھول جاتے تھے، وہ اپنے رہنماؤں پر ہمیشہ ظلم ڈھاتے تھے۔ کیا تھا مصر میں فرعون نے دعویٰ خدائی کا، یہودی قوم دم بھرتی تھی اس سے آشنائی کا۔ عطاب آخر کیا شاہنشہوں کے شاہ نے ان پر، مسلط کر دیا فرعون کو اللہ نے ان پر، کہ یہ بھی ایک طریقہ تھا انہیں رستے پہ لانے کا، انہیں ٹھوکر لگا کر خواب غفلت سے جگانے کا۔ بہت پستی دکھائی آخر اس افتاد نے ان کو، لگائی ٹھوکریں فرعون کی بیداد نے ان کو، مگر فرعون کے ظلموں سے تم جب بڑھ گئے حد سے، لگے عبرت پکڑنے لوگ ان کی حالت بد سے۔ خدائے پاک نے موسیٰ کو ان میں کر دیا پیدا، جو بچپن ہی سے آزادی و حریت پہ تھے شیدا۔ ظہور نور حق موسیٰ کو سینہ پر نظر آیا، خدا نے جانب فرعون انہیں مبعوث فرمایا۔ ید بیضا کے ساتھ اس خطۂ ظلمت میں در آئے، یہودی قوم کو آزاد کر کے مصر سے لائے، جگایا قوم کی تقدیر کو آواز موسیٰ نے، کیا فرعون کو غرقاب نیل اعجاز موسیٰ نے۔ عصائے موسوی نے پتھروں کو آپ کر ڈالا، بیابانوں کو ان کے واسطے شاداب کر ڈالا۔ یہی وہ قوم ہے جس کے لیے نعمت کے منبر سے کہ اترے من و سلوہ ان کی خاطر آسمانوں سے، مگر جب آزمائش آ پڑی یہ قوم گھبرائی، رہی باطل کی طالب اور رہے حق سے یہ کترائی۔ کہا موسیٰ نے اٹھ اے قوم باطل کے مقابل ہو، تیری عزت بڑے جگ میں تیرا ایمان کامل ہو۔ تو بولی قوم اے موسیٰ ہمیں آرام کرنے دے، خدا کی نعمتیں ملتی ہیں ان سے پیٹ بھرنے دے، خدا کو ساتھ لے جا اور باطل سے لڑائی کر، ہمارے واسطے خود جا کے قسمت آزمائی کر۔ ہمیں کیوں ساتھ لے جاتا ہے دنیا سے اجڑنے کو، خدا اور اس کا پیغمبر بہت کافی ہے لڑنے کو۔ ڈرایا بارہا موسیٰ نے ان کو قہر باری سے، مگر اس قوم کو مطلب رہا مطلب براری سے۔ کبھی رفت پہ آئی بھی تو سوجھی اس کو پستی کی، کہ چھوڑی حق پرستی اور گوسالہ پرستی کی۔ رکھی دنیا میں راہ و رسم حرص خام سے اس نے، دکھائی سرکشی تورات کے احکام سے اس نے۔ رکھی دنیا میں راہ و رسم حرص خام سے اس نے، دکھائی سرکشی تورات کے احکام سے اس نے۔ دلائی حضرت داؤد نے اس قوم کو شاہی، دلائی حضرت داؤد نے اس قوم کو شاہی، مگر اس نے نہ چھوڑی کم نگاہی اور گمراہی۔ زبور اس قوم کو بخشی گئی لیکن نہ یہ مانی، یہ اپنی حمد کرتی تھی بجائے حمد ربانی۔ بڑی شوکت ملی اس قوم کو عہد سلیمہ میں، عظیم الشان ہیکل ہو گئی تعمیر کے نامے، مگر یہ قوم اکثر راہ پر آ کر پلٹتی تھی، نہ دینداری میں بڑھتی تھی نہ بے دینی سے ہٹتی تھی۔ اسے ایوب زکریا و یحییٰ نے بھی سمجھایا، چلن اس قوم کا
گا لیکن نہ راہ راست پر آیا. ہو منزل گم رہی جن کی وہ کیوں کر راہ پر آئیں, ملی اس قوم سے پیغمبروں کو سخت ایذائیں. یہ جھٹلاتی رہی ہر ایک نصیحت کرنے والے کو, یہ اندھی تھی اندھیرا جانتی تھی ہر اجالے کو. مسیح ابن مریم نے بہت اس کو ہدایت کی مگر یہ آخری دم تک رہی منکر رسالت کی. یہ جھٹلاتی رہی انجیل کی سچی منادی کو, یہ سولی پر چڑھانے لے گئی اس پاک ہادی کو. خلیل اللہ سے جو وعدہ کیا تھا حق تعالی نے, خلیل اللہ سے جو وعدہ کیا تھا حق تعالی نے, وہ پورا کر دیا ہر طور سے اس ذات والا نے. وطن بخشا گیا اس کو نمونہ باغ جنت کا, مگر اس قوم میں جذبہ نہ تھا اس کی حفاظت کا. ملی اسحاق کی اولاد کو شان حکومت بھی, متاع دنیاوی بھی اور روحانی رسالت بھی, مگر اس قوم نے ٹھکرا دیا ہر ایک نعمت کو. یہ بھڑکاتی رہی ہر دور میں اللہ کی غیرت کو. نتیجہ یہ ہوا کفران نعمت کی سزا پائی, عمل جیسے کیے ویسی در حق سے جزا پائی. خدا سے سرکشی کی سر جھکایا پائے دشمن پر, رہا اغیار کا پنجہ مسلط اس کی گردن پر. سبھی اہل ستم کرتے رہے اس پر ستم رانی, فنیقی بابلی مصری اسیری اور رومانی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جس نے اپنے ہاتھوں اپنی خو خصلت نہیں بدلی. ذبی اللہ کی اولاد کا بھی ماجرا سن لو, وہاں وعدہ خدا کا کس طرح پورا ہوا سن لو. گھرانے میں بنی جرہم کے پیغمبر نے شادی کی, خدا کے گھر سے قسمت جاگ اٹھی اس خشک وادی کی. پسر بارہ دیے اللہ نے اس پاک ہستی کو, بسائے یوں عرب کی ہر بلندی اور پستی کو. بسائیں بستیاں 11 نے کوہ دشت صحرا میں, بسائیں بستیاں 11 نے کوہ دشت و صحرا میں. رہا قیدار بیت اللہ کی خدمت کو بتھا میں, قریب کعبۃ اللہ شہر مکہ کی بنا ڈالی. پسر اس کے ہوئے کعبے کے خادم شہر کے والی. بنی آدم کی دنیا میں ہزاروں انقلاب آئے, جہاں میں سینکڑوں طوفان اٹھے لاکھوں عذاب آئے. بہت قومیں اٹھیں اور چھا گئیں میدان ہستی پر, پھریرے خوب اڑائے ہر بلندی اور پستی پر. غنیم مرگ کے قدمے تلے روندی گئیں آخر, اکڑ کر چلنے والے دب گئے زیر زمیں آخر. خزاں منڈلا گئی شدادیوں کے سبز گلشن پر, سیاہی چھا گئی آبادیوں کے روز روشن پر. ہوئے پیوند خاک آخر اسیری اور کلدانی, سرفرازوں کی شوکت موت نے کچھ بھی نہیں مانی. نہیں رہتا ہمیشہ ساز ہستی ایک ہی دھن پر, کھنڈر ہنسنے لگے بابل کے نمرودی تمدن پر. ہوا دریا میں بیڑا غرق فرعونی خدائی کا, فسانہ رہ گیا ہندوستانی دیوتائی کا. بگاڑی خاک نے شکلیں فلاطونی خیالوں کی, دھری ہی رہ گئی سب حکمتیں یونان والوں کی. سکندر اور اس کے وہ عظیم الشان منصوبے کہیں ابھرے نہیں بحر فنا میں اس طرح ڈوبے. فقط اہل عرب اس منقلب دنیا میں ایسے تھے کہ روز اولی سے آج تک ویسے کہ ویسے تھے. یہ ملک ایسا تھا حاصل ان کو آزادی کی نعمت تھی. قبیلے آپ خود مختار تھے, اپنی حکومت تھی. عرب پر کوئی دشمن حملہ آور ہو نہ سکتا تھا, کوئی فاتح بری نیت سے اس جانب نہ تکتا تھا. کوئی لشکر ہوا بھولے سے اس کی فتح پر مائل تو صحرائے عرب ہوتا تھا اس کی راہ میں حائل. ہوئے جو لوگ اس پر حملہ آور مر گئے پیاسے, یہ خطہ رہ گیا اوجھل نگاہ اہل دنیا سے. بڑھی اولاد اسماعیل میں عدنان کی شوکت, عرب کو آل اسماعیل سے حاصل ہوئی قوت. یہودی قوم پر دنیا میں جب کوئی بلا آئی تو اس نے آل اسماعیل کے گھر میں اما پائی. خدا کے نام پر اب تک یہودی اور عدنانی ادا کرتے تھے مکے میں رسوم حج و قربانی, مگر ہونے لگے جب قلب مائل بت پرستی پر, بنی جرہم نے قبضہ کر لیا مکے کی بستی پر. مگر پھر آل اسماعیل قابض ہو گئی اس پر, عرب میں تھی یہ طاقتور بفضل حضرت داور. کیا حملہ یمن کے لشکروں نے اہل مکہ پر, غرض یہ تھی کہ اپنے گھر میں لے جائیں خدا کا گھر. یمن میں ان دنوں حسان نامی ایک حاکم تھا, اسے مکے کی رونق دیکھ کر دل میں خیال آیا کسی صورت سے توڑوں آل اسماعیل کی شوکت. اسی کعبے کے دم سے ان کی دنیا بھر میں ہے عزت, اگر کعبہ گرا دوں اس کے پتھر ساتھ لے جاؤں, یمن میں ان سے ایک کعبہ نیا تعمیر کرواؤں. یہ ہو جائے تو پھر سب لوگ میری سمت آئیں گے, کریں گے عاجزی نظریں نیازیں ساتھ لائیں گے. یہ سوچا اور چڑھ دوڑا یمن کی فوج کو لے کر
کر کیا آ کر اچانک اس نے حملہ شہر مکہ پر. یہاں پر خادم کعبہ کنانا کا گھرانہ تھا. اسی میں فہر بن مالک تھا جو مرد یگانہ تھا. یمن کی اس جسارت سے بہادر طیش میں آیا, مسلح کر کے سارا خاندہ میدان میں لایا. مقابل ڈٹ گیا یہ شیر لاتعداد فوجوں کے, چٹانوں کی طرح روکے تھپیڑے تند موجوں کے. شکست فاش دی اس نے یمن والوں کے لشکر کو, تعاقب کر کے قبضے میں لیا لشکر کے افسر کو. یہ ایسی فتح تھی جس سے قریش اس کا لقب ٹھہرا. یہ ایک نامی قبیلہ بن گیا, فخر عرب ٹھہرا. قریش اہل عرب میں نام ہے اس ویل مچھلی کا, سمندر میں کوئی ثانی نہیں جس کی بڑائی کا. قریش اولاد اسماعیل میں تھے سب سے طاقتور, یہی کعبے کے خادم تھے, یہی تاجر, یہی افسر. قصی ابن کلاب ان میں بڑا ہی شان والا تھا, بڑا زیرک مدبر تھا, بڑے سامان والا تھا. ہوا عبد مناف اس کا پسر, اس کا پسر ہاشم. پسر تھے اور بھی, سردار تھا سب کا مگر ہاشم. پسر ہاشم کا عبد المطلب سردار مکہ تھا. یہی تھا خادم کعبہ, یہی مختار مکہ تھا. مگر اس خدمت کعبہ کے معنی اور ہی کچھ تھے, یہ فرزندان اسماعیل یعنی اور ہی کچھ تھے. مگر اس خدمت کعبہ کے معنی اور ہی کچھ تھے, یہ فرزندان اسماعیل یعنی اور ہی کچھ تھے. الگ تھے ساری دنیا سے مگر یہ لوگ خوش دل تھے. انہیں آزادیوں کی زندگی کے عیش حاصل تھے, مگر آزادیوں نے ان کو کھویا دین و دنیا سے. ہوئے گمراہ یہ برگشتہ ہو کر حق تعالی سے, کیا اخلاف نے اسلاف کے اوصاف کو زائل. رہے حق چھوڑ کر سب بت پرستی پر ہوئے مائل. شجاعت تھی مگر اس کا ہدف اپنے ہی بھائی تھے, یہ سب ایک دوسرے کو ذبح کرنے میں قصائی تھے. فصاحت کا تھا استعمال حجب اور خود ستائی میں, نظر میں کوئی جچتا ہی نہ تھا ساری خدائی میں. بیاں کرتے تھے اپنے شرمناک اور فحش کاموں کو, سرے بازار کہہ دیتے تھے اپنے کارناموں کو. رونت نے دماغوں میں ہوائے خود سری بھر دی, خشونت ایک عادت دوسری عادت تھی بے دردی. عرب اولاد اسماعیل سے معمور تھا سارا, گناہوں کی جہالت کے نشے میں چور تھا سارا. جو صحرائی تھے قتل و رہزنی میں خوب ماہر تھے, نشان بربریت ان کے چہروں ہی سے ظاہر تھے. ترقی اور تمدن کی ہوا ان تک نہ آتی تھی, کوئی مرکز نہ تھا, خانہ بدوشی ان کو بھاتی تھی. بہادر تھے مگر سب کے سب آپس میں لڑتے تھے, قبیلہ در قبیلہ مارے کے ہر سال پڑتے تھے. جو شہری تھے وہ فن و پیشہ و حرفت سے آری تھے, مگر مکر و دغا بازی میں پورے کاروباری تھے. نہ کوئی کام کرتے تھے نہ کوئی کام آتا تھا, انہیں بیکار و کاہل بیٹھ رہنا دل سے بھاتا تھا. یہ جائز جانتے تھے مال کھا جانا یتیموں کا, لٹانا دعوتوں میں مال شیوا تھا کریموں کا. پدر فرزند کی بیواؤں کا حق چھین لیتے تھے, پسر اپنی حقیقی ماؤں کا حق چھین لیتے تھے. کوئی معیار ہی باقی نہ تھا شرم و شرافت کا, کہ رتبہ بھیڑ بکری سے بھی کم تھا ایک عورت کا. شرافت کو ڈبو دیتے تھے جب عورت پہ مرتے تھے, کہ جس عورت پہ مرتے تھے اسے بدنام کرتے تھے. یہ اپنی بیٹیوں کو سانپ سے بدتر سمجھتے تھے, یہ ان کے قتل کو عزت کا ایک جوہر سمجھتے تھے. اگر جن بیٹھتی دختر کوئی تقدیر کی ہیٹی, چھچوندر سے بری معلوم ہوتی تھی اسے بیٹی. گڑھا ایک کھود کر دختر کو زندہ گاڑ دیتی تھی, کوئی بچھو تھا دامن میں کہ دامن جھاڑ دیتی تھی. کوئی کمبخت بد اختر اگر زندہ بھی رہتی تھی, ہمیشہ باپ کے اور بھائیوں کے ظلم سہتی تھی. غلاموں لونڈیوں پر وہ مظالم توڑتے تھے یہ, غلاموں لونڈیوں پر وہ مظالم توڑتے تھے یہ, کہ ان کو موت سے پہلے نہ ہرگز چھوڑتے تھے یہ. عرب میں ہر طرف تھا دور دورہ بت پرستی کا, کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان لوگوں کی پستی کا. خدا کہتے تھے مٹی آگ پانی کو ہواؤں کو, پہاڑوں اور دریاؤں کو بجلی کو گھٹاؤں کو. زمین پر خاک پتھر اور شجر معبود تھے ان کے, فلک پر انجم و شمس و قمر معبود تھے ان کے. مرادیں مانگتے تھے ہر وجود بے حقیقت سے, نہ تھا محروم کوئی جس خدا ان کی عبادت سے. وہ کعبہ جو خدائے واحد و قہار کا گھر تھا, وہ کعبہ جو خدائے مالک و مختار کا گھر تھا, وہی کعبہ جسے پیغمبروں کی سجدہ گاہ کہیے, وہی کعبہ جسے تقدیس کا نور نگاہ کہیے, وہ کعبہ جو خدا کے بت شکن بندوں کا معبد تھا, جسے پاکیز رکھنا فطرت انسان کا مقصد تھا. اسی کعبے کو یاروں نے صنم خانہ بنا ڈالا, دلوں سے ظالموں نے نقش وحدت کا مٹا ڈالا. نہ سوجھا کوئی فرق ان کو خدا میں اور پتھر میں, کہ رکھے 360 بت
اللہ کے گھر میں عرب میں جس قدر انسان تھے ان سے سوا بت تھے. یہ خلقت تھی خدا کی اور خلقت کے خدا بت تھے. جدا ایک ایک خدا تھا ہر قبیلے ہر گھرانے کا. کوئی بت فتح پانے کا, کوئی بت بھاگ جانے کا. یہاں پر کھینچ کر ہلکا سا نقشہ ان کے میلوں کا دکھا دوں حال بے دینی کا, جھگڑوں کا, جھمیلوں کا. حدود مکہ سے 10 کوس پر چھوٹا سا میدان ہے جہاں خیمے لگے ہیں. جمع ایک انبوہ انسان ہیں. عرب کے لوگ اس انبوہ کو بازار کہتے ہیں. برس کے بعد آ کر اس جگہ کچھ روز رہتے ہیں. بنو کلبو, بنو نہدو, بنو تغلب, بنو کندا, بنو اوسو, بنو خزرج, بنو دوسو, بنو عزرا, بنو لہمو, بنو مرجہ, بنو تیو, بنو اسلم, جہینہ اور خزا اور بجیلہ اور بنو قشم. یہ قحطانی قبائل دور سے میلے میں آئے ہیں. سب اپنے اپنے بچوں بیویوں کو ساتھ لائے ہیں. حوازن اور عدنان اور اطفان اور عاصر بھی, غنی بھی, باہلا بھی, عبس بھی, زبیان و عامر بھی, قریش و سعد و نصر و کعب و مرہ بھی, فزارہ بھی, بنی تیم و بنی عدی, سلول اور آل قارہ بھی. یہ عدنانی قبائل اور شاقیں بھی سبھی ان کی. عرب کی سرزمین خشک اب تک ملک ہے جن کی. جوانوں پیر و مرد و زن یہاں آئے ہوئے ہیں سب. غرور و عجب سے چہروں کو چمکائے ہوئے ہیں سب. تمازت سے بچانے کو کھڑے ہیں جا بجا خیمے. زمیں کے جسم پر یہ سوز کے چھالے ہیں یا خیمے. حجازی بدوؤں نے کالے کمبل تان رکھے ہیں. کھڑے ہیں اونٹ بھی اور ساتھ ہی سامان رکھے ہیں. یمن, نجد و عراق و شام کے سوداگر آئے ہیں. پکھالیں, کملیاں, ستو, کھجوریں ساتھ لائے ہیں. کنویں ہیں چند نقلستان میں جن کے گرد میلہ ہے. گرے پڑتے ہیں پانی کے لیے لوگوں کا ریلا ہے. جوانان عرب کیا اینڈتے پھرتے ہیں راہوں میں. دلوں کے ولولے ڈوبے ہوئے ہیں سب گناہوں میں. دوشیزہ لڑکیاں مردوں کے آگے دف بجاتی ہیں. ادا میں جھومتی ہیں, ناچتی ہیں اور گاتی ہیں. ذرا سی بات پر تلوار کھنچ جاتی ہے آپس میں. غضب کا شور و غوغا ہے, کہیں گالی کہیں قسمیں. سرے شام سیاہ کاری کا دامن اور بڑھتا ہے. شراب عیش پر دیوانگی کا رنگ چڑھتا ہے. صدائیں سیٹیوں کی اور گھڑیالوں کی آتی ہیں. عبادت کے لیے ان بے وقوفوں کو بلاتی ہیں. مسنہ اپنے بت کا ہر قبیلہ ساتھ لایا ہے. یہ مٹی کے خدا ہیں, ان کو گہنوں سے سجایا ہے. بتوں پر اونٹ بکرے آدمی قربان ہوتے ہیں. غریب ان پتھروں کے واسطے بے جان ہوتے ہیں. قریش اپنے حبل کا ایک مسنہ لے کے آئے ہیں. اسی کے گرد ان لوگوں نے خیمے بھی لگائے ہیں. بٹھا رکھا ہے پتھر کے خدا کو ایک پتھر پر. کھڑے ہیں گرد اس کے اہل مکہ ساکت و ششدر. بھجن گاتی ہیں جاہل عورتیں اور دف بجاتی ہیں. بہا کر اونٹ کا خون اپنی قربانی چڑھاتی ہیں. وہ دیکھو دے رہی ہیں خون کے چھینٹے عزیزوں پر. وہ چھڑکا جا رہا ہے خون ہی کھانے کی چیزوں پر. وہ دیکھو سب اسی پتھر کے آگے سر جھکاتے ہیں. جبیں پر کالے کالے خون کے ٹیکے لگاتے ہیں. بپا ہے وحشیانہ سیٹیوں کا شور ہر جانب. عقیدت دیکھیے ہے چیخنے پر زور ہر جانب. پجاری چیختے ہیں, ناچتے ہیں, گھنٹ بجتے ہیں. پرستش ہے یہی ان کی جسے مذہب سمجھتے ہیں. اچھلتے کودتے سب لوگ گرد اس بت کے پھرتے ہیں. ہر ایک چکر کے بعد ایک بارگی سجدے میں گرتے ہیں. قبائل محو ہیں اس لعنتی طرز عبادت میں. یہ میلہ کلہم ڈوبا ہوا ہے بحر لعنت میں. یہ نقشہ دیکھ کر سورج نے آنکھیں بند کر لی ہیں. زمینیں ہر طرف تاریکیاں دامن میں بھر لی ہیں. شاہنامہ اسلام تاریخ کے دوش پر سفر کرتا ہوا عکاس کے میلے تک آ پہنچا ہے. وہ میلہ کہ جو وحشت و بربریت کا, وہ میلہ کہ جو شہوت و بےہودگی کا گھر تھا, وہ میلہ جہاں رشتوں کی کوئی پہچان باقی نہیں رہتی تھی. ایک ایسے عالم میں, ایک ایسے ماحول میں, ایک ایسے اطراف میں غور کیجئے کہ جب وہ پیکر نوری, جب وہ رہبر کائنات, جب وہ محسن انسانیت اپنے پیغام کا آغاز کرتے ہیں تو کتنی دشواریوں, کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. کیا محسن انسانیت کی شان ہے. ابھی آپ نے حفیظ صاحب کے کلام میں یہ سنا کہ وہ اتنے وحشی تھے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اور واقعات میں یہ لکھا ہے کہ کسی عورت سے نکاح سے پہلے مرد اس سے یہ شرط منواتا تھا کہ اگر بیٹی ہوگی تو وہ عورت اپنے ہاتھ سے اس لڑکی کو قتل کر دے گی. اور جب یہ قتل کرنے کا معاملہ
عملی طور پر ظہور پذیر ہوتا تھا تو اس وقت سارے خاندان کی عورتیں جمع ہوتی تھیں کہ ایسی وحشیانہ رسم تھی کہ ماں مجبور تھی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے پر، یا پھر وہ اگر تھوڑی بڑی ہو جاتی تھی، کسی طرح نظروں سے چوک جاتی تھی، کسی دباؤ کے تحت مرنے سے بچ جاتی تھی، تو جب 4-5 سال کی عمر ہوتی تھی، 3 سال کی عمر ہوتی تھی، تو ایک گڑھے کے کنارے کھڑا کر کے اس کو دھکا دے دیتے تھے اور وہ زندہ درگور ہو جاتی تھی۔ یہ واقعہ جب ایک شخص نے سرکار دو عالم کو سنایا تھا کہ ہم زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے اور میں نے کس طرح اپنی ایک بیٹی کو جو بہت ہی پیاری تھی، جو بہت ہی عزیز تھی اپنی ماں کو، جس میں بڑے گن تھے، جو بچی مجھ سے بہت ہی وابستہ تھی، اس کو قتل کرنے کے لیے جب میں اسی طرح ایک گڑھے کے کنارے لے گیا تھا، وہ مجھ سے بار بار پلٹ کے ابو ابو کہتی تھی، وہ بار بار میرا پیار لینے کو بڑھتی تھی۔ میرا دل اس وقت اتنا شقی القلب تھا، میں اس وقت میرا دل اتنا پتھر ہو چکا تھا، رسم و رواج مجھ پر اتنے غالب تھے کہ میں نے اس پیاری بچی کو دھکا دے دیا اور اس کو زندہ درگور کر دیا۔ سرکار دو عالم یہ واقعہ سنتے تھے اور روتے تھے، سنتے تھے اور روتے تھے، سنتے تھے اور روتے تھے۔ اس وحشی ماحول میں سرکار دو عالم نے انسانیت کی جو شمع روشن کی، وہ قیامت تک اسی آب و تاب سے فروزہ رہے گی۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ جو فلسفیوں پر کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں۔ کل چوتھا روزہ ہے، انشاءاللہ تعالی تاریخ کے دوش پر شاہنامہ اسلام کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، 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 حافظ۔